बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोले चारों का मंच में मेज़बान हुमरानी बलोच वशत कनश मर मर्ची की मरागश वशी सुपा उम्मीद कनश मवशता खुशताच में वशिश में खुशी बरजा पे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्ता योगी मुल्का दर मुल्का निश्तगा अमायनी अवार वश पे बाता खुश पे बाता कुछ रंज पे बाता शुमारा कदी गर्मी गुआत मलगात हर वाद असो बेवशी सर्दी साएगा बे बातें अमाम मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक आजुत सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमाम मर्दम जो जिराहानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक जुत्ता इन्हीं जिड़े हालास पे का गोले चारों का आज मैं पहले शुमारा को मुझ में मेज़बान हुमा और मर्ची में गेस्ट ही या डॉक्टरी जो शुगरी डॉक्टर वगैरह भी अंती अंचे डॉक्टरी गोड़ा पहले गोले चारों का अंचो कि मैं जानी सेहत अस्ती गोड़ा जिंद हस्ती सेहत नहीं थी गोड़ा जिंद कोई फ़ायदा नहीं ची अगर सेहत न भी गोड़ा माँ यक जिंदा लाश वड़ा कपी मौती सेहत ख्याल न कनी माँ हर चीज़ें जो मैं मर्दम गुशी ना कि ज़िंदगी चार रूचे कि हमें चार ही रूचानी तो कवार अगर तुम्हें चार ही रूचानी तो को उल्टा सीधा चीज़ वरे गोड़ तो बल्कि दो रूचे ज़िंदगी बीतते अगर ज़िंदगी चार रूचे ही गोड़ हमें चार ही रूचा शुमा ज़िंदग बे बातें सलामत बे बातें वश बे बातें और तो ज़िंदगी खुशी खुशी और वश सेहत गुमाश मती ज़िंदगी बसर बेकने था मैं जिंद जो उससे अल्लाह पाक की तरफ अच्छी एक नहमत में वास्ता और ये नहमत कदर कनक मार लूटी अमा मर्दम जो ये नहमत कदर न का गोड़ा अमा मर्द मारा बास जीड़ा बैठी ये जब मगोशनी सेहत एक नहमती गोड़ा जब मैं नहमत कदर नकने नहमत में दस्ताची रोते पदम जिंदा लाश वड़ा काफ़ी गोड़ा गोले चारों का मारवती सेहत बास ख्याल कनक लूटी अमी दरगता मर्ची में गेस्ट डॉक्टर अर्जुन कुमार मैं गुमा हथ का मैं मर्ची की मैं गेस्ट ही मेहमान अगर मगोशी मेहमान खुसूसी थी डॉक्टरी गोड़ा अंचो के माँ इज़्ज़त कनी होती गेस्ट आनी गोड़ डॉक्टर में और ज़्यादा इज़्ज़त कनी चिया ज़िंदगी मौत व अल्लाह पाक के दस्ते भले अल्लाह पाक के एक मर्दों यार ज़रिया बनी नहीं कि कई दस्ता में शिफा भी दिया जैसे अगर मगोशा यह कहानी जो मनी माता मैंने सुनाई तभी था कि पहला अंशु बीता कि यक्की या गोश्ता कि सहाबे कराम आ रहा कि मनी लाभ दर्द का नगे ये गोश्ते ये सोंपत वर तो शार्प है ये सोंप वर तक आ गया लाभ दर्द छड़ना बीता पदा ये ककीमी के रश होता गया गोश्ती की गुशी मनी लाभ दर्द का नगे आइए पदा मैं सौंप दाती हूँ उसी मैंने सहाबे कराम दाती हूँ मैं आइए दस्ते वार्ता गोड़ मनी लाभ पे दर्द नशता मैं तई दस्ते का वरा गोड़ चो मनी लाभ पे दर्द रो आई कली अम्मी गोश्ते तो वर बेचा अगर न रोती गोड़ा आगब दे गिरी पदा ये वार्ता गई लाभ पे दर्द हलास पे ये कहानी है जो मैं माजी मारन चू सुनाई तगी बीतगी कि पदा ये लाभ पे दर्द शर बीतता चाहिए कि शिफा से अल्लाह पाक मर्दम खुसूसी मर्दम अस्सी अमायनी दस्ता दंती कि अगर मैं बोशी कि देखिए कस्से दस्ते के दस्ता ची मैं आप बुरी मारे मैं तोन और मारे इच्छो रिलैक्स न मिली हमें चो कि मगर माते दस्ता ची गिलासी आप बुरी माँ सुकून भाई मैं तोन भी पुरुष और मैं पूरे ची क्वेश्चन थी तकन वगैरह दूर बैठी हमेशा की शिफा जो अस्सी अल्लाह पाक का मखसूस मर्दमानी दस्ता दाता गोड़ा मर्ची के हमें मगोश कहता कि डॉक्टर्स जो अस्ता आइन जैसे अल्लाह पाक का शिफा दाता और मर्ची के में गेस्ट भी एक डॉक्टरी गोड़ो गोले चारों का शुगर एक बास बीमारी अगर मैं बोशा इसी बारुआ माँ जो मैं इश्क होता कि ज़्यादा शक्कर वर्गा ची मीठा वर्गा ची शुगर बैठी जो मर्दों में इश्क ना भले कन्फर्म शुगर ची ये मारे इसी बारुआ कोई चीज़ पता नहीं गोड़ा मर्ची की में गेस्ट अतकम आइए जो उसकने कि एग्जैक्टली शुगर चाहिए और चीज़ इज्जत ची भाई मर्ची की में जो मैं मरागशी अमी शुगर पेशेंट है शुगर है जो मरीज़ है नादरा अमा यानी वास्ते में मर्ची की टॉपिक अमा मर्दम जो सेहतमंद आ भी मर्च की मरागश बेचारा और वती सेहत ख्याल रखने की खुदा न वास्ता आई मर्ज से तो का मुब्तला माबा और गोले चारों का मैं दिले जोलां किए अच्छी वशत करने में मर्ची की गेस्ट मैं पहला भी शुमार नाम को डॉक्टर साहब डॉक्टर अर्जुन कुमार मैं गेस्ट ही बोले गोले चारों का मर्च में मरागश पे थी उर्दू तो का चाहिए कि मैं गेस्ट देगे चागिरदा ची बिलोंग करती गोड़ पमेश को मती मरागश स्विच कनी उर्दू तहा चाहिए हर वादी गोशे जब देखिए सागर दे मर्दों में कह रहा कायन थी गोड़ मोती मरागश उर्दू है तो स्विच करने बिल्ली चाहे हर ज़बान बीच उर्दू ज़बान में राब्ताई ज़बान ही गोड़ में उर्दू ज़बान है तो दी मरागश स्विच करनी और जो मर्ची शुमारा पहला गो मायावती गेस्ट अभी समझाई नहीं सरपदी दे कि मोती गोले चारों का नहीं वशी वशी गोले चारों का नहीं मची गब्जा गोड़ गोले चारों का माँ दिले जोलां के छी वती मर्ची की मरागश वशित कनी डॉक्टर अर्जुन कुमार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है
خیریت سے؟ شکر ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے گولے چاروں کو کیا بولا ہے. سب سے پہلے جیسے یہ ورڈ گولے چاروں مطلب ہمیں دیکھنے والے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ صحت اگر ہم بولے تو یہ نعمت ہے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم خیال نہیں رکھیں, کسی چیز کی ناقدری کریں تو وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا. عموماً شوگر ہم بولتے ہیں کہ میٹھی چیز لینے سے ہو جاتی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ شوگر کیا ہے کیا نہیں ہے. جو لوگ شوگر سے مبتلا ہیں وہ آج کا ہمارا پروگرام دیکھیں, اور جو نہیں ہے وہ بھی دیکھیں تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے, خدا نہ خواستہ وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے ہمیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر ارجن کمار ہے. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں, اور وہاں پہ ہم لوگ ایز اے جنرل فزیشین کے طور پہ اور ڈائبٹولوجسٹ کام کرتے ہیں, جس میں معدے, جگر, پیٹ کی بیماریاں, اس کے علاوہ جو خصوصی طور پہ شوگر کی جو بیماری ہے, ذیابیطس کی بیماری ہے, اس کے مریض بھی جو ہے وہ بہت تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں, اور اکثر ان میں کئی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. بعض دفعہ ان کو ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے. بالکل. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں ایگزیکٹلی شوگر ہوتی کیا ہے؟ یہ چیز ہم جیسے بچپن میں کہ آپ زیادہ میٹھا نہ کھائیں, دانت خراب ہو جاتے ہیں, زیادہ میٹھا نہ کھائیں تو آپ کو شوگر ہو جائے گی. شوگر ہوتی کیا ہے؟ آپ یہ شوگر کو ہم لوگ کہتے ہیں, ظاہر ہے اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ ایک لمٹ دی ہوئی ہے. جیسے صبح نہار منہ میں جو ہے وہ شوگر اگر 126 سے زیادہ ہو 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد, اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر 200 سے زیادہ ہے, مطلب 1 سے 2 مرتبہ زیادہ مرتبہ ہو, تو ہم اس کو شوگر لیبل کرتے ہیں. یہ ایک کرائیٹیریا دیا گیا ہے, اور جس میں جب خون میں جو ہے ہمارے جو شوگر کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس لیول سے زیادہ, تو ہم مریض کو جو ہے وہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز لیبل کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں یا غذا لیتے ہیں اس میں جو گلوکوز کی مقدار ہے اسی سے ہمارے جسم کو جو ہے انرجی ملتی ہے. لیکن جو گلوکوز کو جو سیلز کے اندر پہنچانے کے لیے ہمارے جو جسم کے جو چھوٹے چھوٹے سیل ہیں جہاں پہ یہ گلوکوز جو ہے استعمال ہو کے اس کے اندر سے ہمیں توانائی ملتی ہے. بالکل. لیکن جب اس گلوکوز کی جو سیل کے اندر داخلے کے لیے انسولین ایک ہارمون ہے, اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے. وہ ہارمون ہمارے جسم میں ایک آرگن ہے, عضو ہے, لبلبا, جو معدے کے پیچھے ہوتا ہے. وہ لبلبا جو ہے وہ انسولین بناتا ہے. کسی وجہ سے لبلبا زخمی ہو جاتا ہے یا جو ہے انسولین بننا بند ہو جاتی ہے, اس سے وہ سیل اس کے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے, یا کو آٹو امیون پروسیس ہے اس کی وجہ سے, تب بھی شوگر ہو سکتی ہے. یا جو ہے وہ جو انسولین بنا رہا ہے وہ انسولین سیل پہ کام نہیں کر رہی ہے, جو ہے وہ ریزسٹنس ہو رہی ہے چربی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے, تب اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. اچھا سر, اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں شوگر کی شرح کیا ہے؟ پاکستان میں جو شوگر کی شرح ہے اس وقت جو ہے وہ 30% سے زیادہ ہے. ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن میں اس وقت ہم دنیا میں نمبر 1 ہونے جا رہے ہیں شوگر کی بیماری میں. نہیں تو 2016 میں اس کی شرح 14-15% تھی, لیکن یہ پچھلے 7-8 سالوں میں یہ اتنا تیزی سے بڑھا ہے کہ یہ سمجھو آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. بالکل بالکل. اور اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس 3 کروڑ سے زیادہ مریض ہیں جو شوگر میں مبتلا ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ. 3 کروڑ 30 ملین ہماری جو آبادی ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے. اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا میں اس وقت جو ہے وہ 500 ملین سے زیادہ شوگر کے مریض ہیں. 500 ملین سے زیادہ. 500 ملین, 540 ہے, 535 سے 40 کے درمیان ہے اس کی مطلب تعداد. تو اس میں جو ہے ہم لوگ اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے, جوان پاپولیشن ہے, جس کی عمر جو ہے وہ 20-25 سال سے زیادہ ہے, اس سے لے کے عمر رسیدہ افراد بھی, اس میں شوگر کی جو شرح ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو ایک ہماری جو غریب ملک ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے
کیونکہ ہمارے لوگوں کی اتنی ذرائع آمدن جو ہے وہ محدود ہیں. وہ ایک شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو کے اس پہ ظاہر ہے ان کا بہت زیادہ جو دوائی علاج معالجے پہ خرچہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ جو ہے اپنے کام میں بھی متاثر ہوتا ہے, ان کا کام جاب وغیرہ ہے. بالکل تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کی طرف زیادہ غور و فکر. بالکل بالکل سر, جیسے آپ نے کہا کہ 2017-16 میں جو شرح تھی وہ 14-15 تھی, تو اتنی اچانک سے شرح بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ اب پاکستان نمبر 1 پہ جا چکا ہے, اگر ہم کہیں تو دنیا میں نمبر 1 پہ شوگر لیول پہ جا چکا ہے؟ اس کی جو مین جو سبب ہے وہ ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ طرز زندگی ہے, لائف اسٹائل ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ ورزش وغیرہ نہیں کرتے ہیں, اور ان کی جو کھانے پینے کی جو عادات ہے وہ بہت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ کھانے پینے میں ان کو ایک اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے, کون سی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ان کے کھانے میں جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا جو استعمال ہے وہ بے تحاشا بڑھ رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو میٹھی چیزیں ہیں, کولڈ ڈرنکس ہے, فاسٹ فوڈ ہے, اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. چاولوں کا استعمال ہے, جیسے جو فائن آٹا ہے, باریک آٹا, میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, بیکری کے آئٹمس ہیں, جو یہ کاربونیٹڈ جوسز ہیں, سافٹ ڈرنکس ہیں, اس کا استعمال بھی بے دریغ ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کھانوں کے ساتھ بچے بڑے جو کولڈ ڈرنکس کی جو ہے وہ گلاسز بھر بھر کے پی رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جوسز ہیں بند جو ٹیٹرا پیک, اس کا استعمال بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو یہ ہے موبائل فون کا استعمال ہے, ٹیلی ویژن ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو لوگ ہیں وہ بے تحاشا بیٹھے ہوتے ہیں. جو ایک ایکٹیویٹی کا جو آج سے 20-30 سال پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا, لوگ چلتے پھرتے تھے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھی, آؤٹ ڈور گیمز تھی, لوگ باہر جاتے تھے, ٹہلنے جاتے تھے, واک وغیرہ کرتے تھے, اس کا جو ہے رجحان دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بجائے جو انڈور ایکٹیویٹیز ہیں, بیٹھ کے گیمز کھیلنا, اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہم لوگ جو غذا لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ نیوٹریشیس ہے, بہت زیادہ کیلریز ہیں اس میں, لیکن اس کا جو کھانے کے بعد جو استعمال ہے وہ بالکل ہی ہم کم کر رہے ہیں. ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے کہ وہ غذا جو ہے وہ استعمال ہو, اس کے بجائے وہ ہماری جسم میں جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے, اور ہماری جو خون میں جو شکر کی مقدار ہے اس کو مسلسل بڑھا رہی ہے. بالکل سر, آپ نے جیسے بات کی چاول اور فائن آٹا, جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے, چاول سے بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ بالکل, کیونکہ ہمارے جو غذا میں ایک چاول جو ہے لوگوں کی ایک جو سب سے پسندیدہ غذا ہے, اور لوگ اس کو بے تحاشا کھاتے ہیں. تو چاول میں جو ہے مین جو ہے انگریڈینٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ مطلب 3 چیزیں ہوتی ہیں غذا میں, ایک کاربوہائیڈریٹ, ایک پروٹین اور ایک فیٹ. تو چاول میں جو تقریباً جو ہے سمجھیں کہ 90-95% جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ آخر کار جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ آخر کار سارا بریک ڈاؤن ہو کے گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے. جب تک اگر ہم چاول کو جو ہے ابال کے اس کا واپس پانی نہ نکالیں بوائل ہونے کے بعد, تب تک چاول جو ہے ہمارے لیے ایک شوگر بڑھانے کا ذریعہ ہے. بالکل سر, اس کے علاوہ آپ نے فائن آٹا جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے. فائن آٹے میں جو ہے وہ اس میں جو گندم کی جو بھوسی ہے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے ہمیں جیسے کوئی بھی غذا یا پھل لیتے ہیں تو اس کا پلپ ساتھ لینا چاہیے, یا اس کے جو چھلکا ہے یا وہ ساتھ ہونا چاہیے, جس میں فائبر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا ہم صرف جو ہے وہ باریک آٹا استعمال کریں جس میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہے, یا جیسے پھلوں کا جوس ہے وہ نکال کے لے رہے ہیں, سمجھے ہم پھل سے صرف شوگر ہی لے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کا پلپ بھی ساتھ لیں, گودا بھی ساتھ لیں. تو اس طریقے سے جو چیزیں مطلب اگر جو ہم فریش جوسز نکالتی ہیں اس میں بھی شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. جو پھل میں شوگر ہے وہی ہم نچوڑ کے پی رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے. اچھا, اصولاً دیکھا جائے تو ہمیں پلپ بھی ساتھ لینا چاہیے, اس میں فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ہمیں جو ہے وہ شوگر ہونے سے بچاتا ہے. جیسے جی سر آپ بتائیں, آپ بولیں. ہاں, اور میں کہہ رہا تھا جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں یا جو ہے اپنا لوبیا ہے,
ابلی ہوئی، مطلب اس طرح کی غذائیں جس میں فائبر کی مقدار ساتھ ہو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے. سبزیاں ہیں اور پھل بھی ہیں تو وہی استعمال کرنی چاہیے. سر میں آپ سے پورا ڈائٹ پلان پوچھوں گی کہ ہمیں بالکل کیا وہ کرنا چاہیے. پر سر آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، میں کنفیوزڈ ہوں کہ شوگر کے ایگزامس ہوتے ہیں یا؟ بالکل، شوگر کی جو ہے وہ 3 سے 4 اقسام ہیں، لیکن جو مینلی ہم لوگ جو ہے اس کو 2 اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اچھا. ایک جو یہ کہ بچوں میں ہوتی ہے یا ینگ ایج میں 30 سال کی عمر تک، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1، کیونکہ یہ اس کے جو شوگر ہونے کی جو پیتھوجینیسس ہے نا وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. بالکل. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ اکثر بچوں میں اور 30 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ جو پینکریاس کے اندر جو سیلز ہیں انسولین بناتے ہیں اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. ہمارا جسم کبھی کبھی اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا ہے دفاعی نظام، اور اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز بناتا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ پینکریاس کے تباہ ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پینکریاس انسولین بالکل نہیں بناتا ہے. بالکل. کیونکہ انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ ضروری ہے گلوکوز کو خون سے سیلز کے اندر ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ہمیں توانائی ملے. اور دوسرے نمبر پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو 30 سال اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. اچھا. اس میں پینکریاس تو کام کر رہا ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن جو انسولین بناتا ہے وہ جو سیلز پہ کام نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے چربی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے، اور کئی جینیٹک فیکٹرز ہیں، تو اس کی وجہ سے جو انسولین ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتی ہے سیلز پہ. اس کے نتیجے میں دوبارہ جو سگنلز پہنچتے ہیں کہ بھائی اور انسولین بنائیں، تو اس کے نتیجے میں کام کر کر کے پینکریاس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. یہ ٹائپ 2 ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی میں بھی کچھ عورتوں کو 15 سے 20% شوگر ہو جاتی ہے جس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. لیکن اس میں سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ جو ہے پریگننسی ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن مستقبل میں ان کے شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. سر آپ نے بات کہی کہ وہ جیسے بیبی ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ نیچرل ہے یا کچھ یہ ایک نیچرل ہے، کیونکہ جسم میں کئی عوامل ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. جس میں اس کی شوگر کی مقدار بڑھتی ہے، لیکن یہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ واپس نارمل کی طرف جاتا ہے اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. اگر وہ احتیاط کرے گی خاتون تو اس کو جو ہے شوگر فیوچر میں ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اگر احتیاط نہیں کرے گی تو عام آبادی کی نسبت اس میں شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا. سر آپ مجھے بتائیں کہ جیسے عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو شوگر بھی ہے اور وہ اور زیادہ مطلب چینی والی چیزیں لے رہے ہیں، شوگر والی چیزیں لے رہے ہیں، تو اس کی کیا علامت ہے کہ وہ جا کے اپنا معائنہ کروائیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ ان کو شوگر ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر جیسے مجھے تھوڑی سی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو میں کیلسی بنا کے پی لوں. ہم اپنا علاج خود ہی کر لیتے، گھر میں سر درد ہے تو ہم پیراڈول لے لیں گے. یہ جو بہت خطرے والی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں ہو کیا رہا ہے. تو آپ اس کی علامت بتا دیں. جو خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جن کا فیملی ہسٹری ہے، جن کے ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے، بہن بھائیوں کو ڈائبٹیز ہے، یا ان کے اور قریبی رشتہ داروں کو جو شوگر ہے اگر، تو ان میں شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بنسبت دوسری عام آبادی کی نسبت. اگر ہم شرح کی بات کریں تو کتنے فیصد چانسز ہیں ان میں شوگر ہونے کی؟ ان میں جو عام آبادی کی نسبت جو ہے وہ 50% چانسز بہت زیادہ ہیں شوگر ہونے کی. جن کے ماں باپ دونوں کو اگر شوگر ہے تو سمجھیں کہ اس کے آدھے بچوں کو زندگی کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ ڈائبٹیز ہوگی اگر وہ پرہیز نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ علامات ہیں جو وہ اس میں یہ کہ جیسے پیاس کا زیادہ لگنا، منہ کا خشک ہو جانا اور پیشاب کا بہت زیادہ آنا، اور اس کے علاوہ جیسے بغیر کسی سبب کے جسم کا گلنا اور وزن کا تیزی سے کم ہونا. ایک آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کا وزن جو ہے وہ بہت تیزی سے گر رہا ہے اور اس کو کوئی ظاہری طور پہ ایسی کوئی بیماری بھی نہیں ہے، بخار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے اپنی شوگر کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے. اس کے علاوہ جیسے یہ کہ کام کاج میں تھکن ہو جانا، جیسے جلدی وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا
یا سوئیوں کا چبھنا ہاتھوں میں، پاؤں میں، جیسے پاؤں سے بعض دفعہ چپل نکل جاتی ہے، نیوروپیتھی، یہ بھی شوگر کی ایک مین علامت ہے. اور اس کے علاوہ جو آنکھوں کی بینائی کا متاثر ہونا ہے اور زخم جو ہے وہ تیزی سے نہ بھرنا، یہ بھی ایک علامت ہے. بعض دفعہ جو ہے کوئی بھی علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی کو موٹاپا ہے اور اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت آفس میں کام وغیرہ کر رہا ہے، بیٹھے رہنے کا کام ہے ایون، اور اتنی اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے دن میں، اگر وہ تقریباً 30 منٹ سے 1 گھنٹہ اگر وہ نہیں چل رہا ہے تو، اور اس میں موٹاپا بھی ہے اس کو، اور آرام دہ زندگی گزارا ہے، اور اس کی جو کھانے پینے کی جو عادات ہے، باہر کا کھانا پینا زیادہ کھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی شوگر کی جو مقدار ہے وہ خون میں وہ ضرور چیک کرنی چاہیے کم از کم 6 مہینے پہ. اور خاص طور پہ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے ان میں ہر 6 مہینے پہ اپنی شوگر کی مقدار ضرور چیک کرنی چاہیے. بہت آسان ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی مہنگے ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں اگر گلوکومیٹر ہے، شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے، اس پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو، یا لیبارٹری میں یہ 150-200 روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سمپل، وہ آپ 8 گھنٹے کی اگر آپ کی فاسٹنگ ہے، نہار منہ کی حالت میں ہے، تو آپ اپنی شوگر کی مقدار چیک کروا لیں، یا جو ہے وہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر کی چیک کروا دیں کیا آ رہی ہے خون میں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جو 6 مہینے پہ یا 3 مہینے پہ کرواتے ہیں، HbA1c. وہ بھی اگر جو ہے وہ 6.5 سے اوپر آئے، اس کی بھی ویلیو دی ہوئی ہے کٹ آف 6.5 سے، اگر وہ اوپر آئے 6.5 سے تو بھی جو ہے وہ شوگر آدمی کو ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک ہی کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز، جس میں مریض کو شوگر تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ نارمل آدمی اور شوگر کے بیچ والی اسٹیج ہے، جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے وہ کم از کم 2 کروڑ لوگ ہیں جن کو پری ڈائبٹک گروپ میں آتے ہیں، جو سمجھیں شوگر کی طرف بڑھ رہے ہیں، سمجھیں وہ شوگر کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. کیونکہ جو پری ڈائبٹکس ہیں ہم ان کو بچا سکتے ہیں اگر ان کی تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ شوگر ہونے سے بچا سکتے ہیں. جیسے ان کی شوگر کی جو صبح میں خون کی مقدار ہے اگر ہم چیک کریں گے، جیسے نارمل جو پاپولیشن ہے اس کی 100 سے کم ہونی چاہیے، اور 126 یا اس سے اوپر پہ شوگر ہو جاتی ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ آئی ہے لیول. لیکن جو لوگ 100 سے لے کے اور 126 کے بیچ میں ہیں ان کو ہم پری ڈائبٹکس لیبل کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں میں بھی جو ہے دل کے امراض وغیرہ ہونے کے چانسز شوگر والوں کے ہی قریب ترین ہوتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ کہ ایسے لوگوں کو ہم شوگر ہونے سے بچا سکتے ہیں، بہت ہی سمپل اس کے لیے چیزیں ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ 3 کروڑ آبادی جو پاکستان کی ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے، کیا یہ 2 کروڑ والے انہی 3 کروڑوں میں سے ہیں یا یہ الگ ہیں؟ یہ علیحدہ لوگ، یہ علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ لوگ. تو مطلب ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو 5 کروڑ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ہو سکتے ہیں بالکل پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ تو بالکل ایک ہیں، ڈیفینیٹ. اگر ہم نے خیال نہیں رکھا تو 5 کروڑ سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. بالکل جو شوگر کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو بھی اگر ہم جو ڈیٹیکٹ کریں اور ان کو ہم جو ہے ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی جو ہے غذا میں اور لائف سٹائل میں اگر وہ تبدیلیاں لائیں تو وہ مستقبل میں شوگر ہونے سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ جو یہ ینگسٹرز ہیں، جو جوان پاپولیشن ہے ہماری، کیونکہ یہی جو ہے ملک کو چلاتی ہے، یہی کام کرتی ہے، یہ ہمارے ملک کے ایک جو ہے اکنامک اس کا ذریعہ ہے. بالکل ظاہر ہے اگر یہ بیمار ہو جائیں گے تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا. بالکل. اور جتنی ظاہر ہے ہیلدی آبادی ہوگی ہماری اتنا اچھا پرفارم کرے گی اور ہمارے ملک کی معیشت میں اور اس کی ترقی میں بڑا ایک رول. سر آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اگر ہم بالکل ان کو یہ ہے کہ اس کے لیے ہم بالکل ایک سیمینارز کریں، مختلف پروگرامز ہیں، آگاہی کے مہم میں پمفلیٹس وغیرہ ہیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ پروگرام ہو سکتے ہیں، NGOز لیول پہ بھی پروگرام ہو سکتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں، ڈائٹیشن ہیں، جو غذا کے بارے میں تربیت دینے والے ہیں، وہ بھی جو ہے اپنا
کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز ہیں, کئی سارے ہمارے پاس ہیلتھ چینلز بھی ہیں, سوشل میڈیا ہے. اس کا ہم ایک مثبت استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کو بچا سکتے ہیں. جیسے ان کو یہ کہ غذا کے بارے میں بتائیں کہ کون سی ہیلدی غذائیں ہیں, کون سی جو غذائیں ہیں جو ان کو کم سے کم استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ شوگر سے بچ جائیں. اور اس کے علاوہ ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, ایکسرسائز ان کو کتنی کرنی چاہیے, جیسے روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے تک ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بڑھائیں, کھیل کودیں, اور نہیں تو کم از کم جو ہے وہ تیز چلیں, برسک واک. جن کو کوئی دل کا عارضہ نہیں ہے, کوئی جوڑوں کی تکلیف وغیرہ نہیں ہے, مکمل صحت مند ہیں, وہ آدھا گھنٹہ واک کر سکتے ہیں. اگر ایک اس میں نہیں کر سکتے گو میں تو اس کو ڈیوائیڈ کر کے کر سکتے ہیں. 15 منٹ صبح کر سکتے ہیں, 15 منٹ شام کو کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ تیز تیز چلنا ہے, کم سے کم 1 منٹ میں جو ہے وہ 120 قدم چلنا ہے. تو یہ ضروری ہے تاکہ جو جسم میں ہم لوگ غذا لے رہے ہیں اس کی جو اندر جو گلوکوز کی مقدار ہے اس کو ہم استعمال کریں, برن کریں, تاکہ وہ ایک مقررہ حد کے اندر رہے. بالکل. اس کے علاوہ جو غذاؤں میں ہیلدی ڈائٹس ہیں, جو فائبر ڈائٹ ہے, جو قدرتی غذائیں ہیں, بالکل اس کا ہم استعمال بڑھائیں, بجائے اس کے کہ ہم فاسٹ فوڈ ہے, جو ریڈی میڈ اشیاء ہیں, جوسز ہیں, ڈرنکس ہیں, جو سافٹ ڈرنکس ہیں, اس کا استعمال کم سے کم کریں. اور اناج ہے وہ بھی ہمیں دانے کی شکل میں لینا چاہیے, یا بھنے ہوئی چیزیں ہیں اس کو استعمال کریں. اور سبزیوں کا استعمال ہے, سلاد کا استعمال ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. بالکل سر, ہم آپ سے پوچھیں کہ ہمیں کن سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے جو بہت شوگر کے لیے اچھا ہو. ہمارے پورے جتنی بھی جو ہری سبزیاں ہیں, بالکل, تو اس کا استعمال جو ہے وہ دن میں کم سے کم جو ہے 1 یا 2 مرتبہ کرنا چاہیے. بالکل سر, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہم آپ سے آج کا پورا ڈائٹ پلان بنوائیں گے. تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز میں کنفیوز ہوں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ شوگر, جو میں نے آپ سے علامت پوچھی تھی شوگر کی, تو آپ نے کہا کہ وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا فرق آنے لگتا ہے کہ ہماری باڈی میں وزن کم ہو رہا ہے. پھر اس سے آگے آپ نے ایک اور یہ بھی کہا کہ وزن زیادہ ہونا ایک رسک ہے شوگر ہونے کے, رسک ہے شوگر ہونے کے. ہاں, جو موٹے افراد ہیں, اوبیس ہیں, جی, ان میں شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جیسے اگر ان کو شوگر ہو جائے تو ان کا وزن بڑھتا ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ان کا بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. شوگر ہونے کے بعد اکثر یہ دیکھا گیا ہے اس کا جسم جو ہے وہ تیزی سے گلتا ہے اور وزن جو ہے وہ گرنے لگتا ہے. اچھا, اکثر. سر ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کیا, اگر ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھیں ویڈیوز وغیرہ آتی ہے تو کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی جو جلد ہوتی ہے وہ پھٹنی شروع ہو جاتی ہے, خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اب میں وہ آپ سے کنفرم کروں کہ شوگر میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں. پاؤں کی جلد میں وہ جو اسکن ہے وہ اترنے لگتی ہے کہ شوگر ہوا ہے, شوگر کی وجہ سے. کو باضابطہ علامت نہیں ہے. اچھا, کئی سارے جسم میں جو ہے وٹامنس وغیرہ کی کمی سے بھی چمڑی کے مسائل ہو سکتے ہیں. شوگر میں چمڑی کے مسائل, ناخن کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس طریقے کے نہیں ہوتے ہیں. شوگر میں جو ہے ہمارے ناخن میں جو ہے فنگل انفیکشن ہوتا ہے, اس سے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں. چمڑی پہ بھی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک لال لال دھبے چھوٹے نکلتے ہیں جس کو لائکن پلنس کہتے ہیں. فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے شوگر میں. بالکل, فنگل انفیکشن شوگر کے مریضوں میں بہت کامن ہے, کیونکہ شوگر کے مریضوں میں ان کی جو قوت مدافعت ہے, امیونٹی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں تمام جو انفیکشنز ہیں وہ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, اور فنگل انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ناخن میں, اسکن میں, ہماری گردن پہ, ایکزیلا میں, جو خاص طور پہ جہاں نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو ایک لائکن پلنس میں نے بتایا وہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھوڑے, پھنسیاں ہونا, یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہو سکتی ہے. جیسے سر آپ نے جو شوگرز کے 2 ٹائپس ہمیں بتائے تھے کہ 2 اقسام ہے شوگر کے, ایک تو 12 سال سے لے کر 30 سال تک کے آپ نے اس کا ذکر کیا تھا, ایک 30 سال سے لے کر ابو. تو یہ جو 3 کروڑ لوگ ہیں جو آپ نے بتایا جو شوگر میں مبتلا ہے, 3 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں, ان میں 12 سال سے لے کر 30 سال تک کے
کتنے جو فیصد لوگ ہیں اور 30 سے ابو کے کتنے فیصد لوگ ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ تقریباً جو ہے اس میں 60 to 70% ہے وہ 30 سال سے ابو کے لوگ ہیں، 60 to 70%۔ اور اس سے نیچے جو ہے 12 سال نہیں، شوگر کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے شوگر۔ کسی کو وائرل انفیکشن ہو جائے، اس کے لبلبا متاثر ہو جائے، اس کو 4-5 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہے نا کہ کسی بھی ایج میں شوگر ہو سکتی ہے۔ ایک ینگ ایج گروپ ہے، ایک جو ہے وہ ٹائپ 2 ہے جس میں 30 سال سے ابو کے لوگ۔ بالکل سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 12 سال کے تو بچے ہی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں زیادہ وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلی بیسس میں کتنے اس ایجز کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس شوگر کے لیے کہ ان کو شوگر میں مبتلا ہیں؟ یہ جو تقریباً میرے پاس دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر جو دوسرا مریض ہے وہ شوگر کا مریض ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مریض جو ہے بعض دفعہ معدے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آتا ہے، لیکن دل کے امراض بھی ہیں، مریض ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی شوگر ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو شوگر جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے مریض میں جو ہے وہ ہے۔ بالکل سر، جیسے آپ نے یہ 12 سال سے یہ کہا ہے تو اس طرح، اور آپ نے سیمینار وغیرہ کے بارے میں بھی ذکر کیا اویئرنیس کے، تو میں یہ پوچھوں گی کہ اسکولس وغیرہ میں اس طرح کے سیمینار وغیرہ کنڈکٹ ہوئے ہیں؟ کیونکہ 12 سال کے بچے تو ظاہر سی بات ہے اسکول کے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اسکول لیول سے سمجھائیں کہ آپ نے کون سی چیزیں کھانی ہے، کون سی چیزیں اوائڈ کرنی، ٹیچرز بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ کیا یہ پرائمری میں بھی بالکل ہمارے نصاب میں بھی یہ ہونا چاہیے، بالکل کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں تربیت دیں۔ بالکل، جو ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بالکل بچوں میں، لیکن یہ کہ ہمارے سلیبس میں بھی یہ چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی ہم اویئرنیس دیں، جیسے بچوں کو پرائمری اسکول سے ہی اویئرنیس دیں، ان کو یہ معلومات دیں، یہ آگاہی دیں کہ اس کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہے، جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے، اس کے بارے میں بھی تو ہم بتاتے ہیں نا، بچوں کو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ شوگر ایسی جو غذاؤں کے بارے میں بھی ان کو تربیت دیں کہ ہیلدی غذائیں کون سی ہیں اور کون سے عوامل ہیں جو ان کے لیے مستقبل میں جو بیماریاں کر سکتا ہے، اور ہمارے جو ملک کی جو پاپولیشن ہے اس میں کون سی بیماریاں کامن ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا بھی تھوڑا بہت ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ بالکل، تاکہ وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سمت میں رکھیں۔ بالکل، جیسے اگر ہم جرنل نالج اسکول میں پڑھائی جاتی ہے تو جرنل نالج میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال بھی ایڈ کیا جائے کہ شوگر لیول جو ہے وہ پاکستان میں سب سے ٹاپ پر ہے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اب پاکستان باقی چیزوں میں نہیں، کسی ایک چیز میں تو نمبر 1 ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں کیا ہیں اور کن چیزوں میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہیں، کن چیزوں میں ہماری جو رینکنگ ہے وہ نیگیٹو کی طرف ہے۔ بالکل، ہمیں بالکل ان کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو یہ ادراک ہو۔ بالکل، اگر ہم یہ چیز کہیں نا کہ جو ہمارا قومی جوس ہے شوگر کین جوس، اور ابھی ہمارا یہ جو پاکستان بھی جا رہا ہے نمبر 1 پہ شوگر میں، بالکل جتنی بھی چیزیں ہیں جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں یہ سب شوگر کر سکتی ہیں۔ بالکل، جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ زیادہ چاکلیٹ کھانے سے آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا دیں کہ دانت خراب ہونے کے ساتھ مقدار بہت زیادہ ہے۔ بالکل، یہ بھی ہائی کیلوریک ڈائٹ میں آتا ہے۔ بالکل، چاکلیٹ ہے، آئس کریم ہے، کیک ہے، بیکری کی اشیاء ہیں۔ بالکل، تو یہ سب مطلب ہیلدی آدمی لے سکتا ہے، بالکل، لیکن بہت کم مقدار میں۔ بالکل، مطلب اس کا بے دریغ استعمال اور ایک روزانہ کی بنیاد پہ استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل، بالکل، یہ بڑا ہی اچھا ٹاپک ہو رہا ہے، پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ گولے چاروں کا انچوں کے ماں زاند کے پاکستان ہے جو انچوں شما بھی جانے تھا، پاکستان ہے جو قومی جوس ہستی ہے شوگر کین جوس، جیسے گنے رس گوشنتی امائی شوگر کین جوس گوشنتی، بھلے انو پاکستان شوگر ہے سارا نمبر 1 پورے دنیا ہے تو کا نمبر 1 ہوگی کہ پاکستان ہے تو کا شوگر ہے مریض اور نادرائی مردم امیت چکا کہ کسانے کسانے گونڈو آنا ہم شوگر بیگی چی ہمیں نزانی میں ڈننا چی آئینا ود دستے ود ہمیں بسم کی مائنہ پیسہ دے گی تو برو ای چیز دگیر موتا وتی چکانا بسم دستے ود زہر دے گی، جوس دے گی، چپس
जेलीज वगैरह अंची चीज़ में आए ना प्रोवाइड कर गया ना देखे हम वैसे मुँह दस्ते हुआ तो चौका ना हुआ जहर देंगे गोड़े ये चीज़ा माँ कम से कम वो चौका ना बिदी ताकि ये सही करोड़ मर्दों जो शुगर तो का नादरा हाँ आयने तो का शामिल मबा अल्लाह पाक दुरसाना सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका गोले चारुका नुवाद भी ते गंडोई ब्रेक के ब्रेक अजूरी ब्रेक पद्धति मरागश भरचा करें वशत के गोले चारों का आज मैं ब्रेकाची पहला गप जान गई थी शुगर है बारवा के शुगर ची ये पाकिस्तान है तो का चिक्का शरें और दुनिया है तो का चिक करें शुगर है चिच्चो एक सांबाई दोरसानी बारवा में गप जा भले गोले चारों का ये शुगर है जो मर्जी ये ख़त्म बीते ना कि ये अंचो जैसे गोशंती ना ला इलाज या ये ख़त्म नबी ज़िंदगी बरतरमशी दरमान वर्गियाँ इलाज कनगी तो अस्ते ती बीमारी अस्ती ना गोड़ा मैं कह मर्ची में डॉक्टर निश्ता गोड़ा माइया जोस करें कि शुगर जो बीमारी आ ख़त्म बईते ना सर आप हमें ये बताएं कि जैसे मैंने अपने गोले चारों से बोला कि शुगर की जो बीमारी है शुगर में मुब्तला जो मर्ज़ हैं वो इससे निजात पा सकते हैं या नहीं, ये बीमारी ख़त्म हो सकती है या नहीं? ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो शुगर को अपनी जो मुकर्ररा लिमिट है उसके अंदर अगर रखते हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे कई पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं जिनको 30-30 साल से शुगर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना सब काम जो है वो बिल्कुल बाकायदी से सर अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अब ये कि परहेज़ के साथ आप शुगर को आपने कंट्रोल रखना है। बिल्कुल सर, अगर आप दवाई वगैरह के बारे में बता दें कि शुगर के पेशेंट को किस तरह की दवाई दी जाती है, ज़्यादा दवाई दी जाती है, उनको डाइट पे रखा जाता है? शुगर के जो है वो तकरीबन 30% लोग हैं वो अगर जिनको बहुत मामूली जो मिकदार की शुगर होती है वो अगर अपनी जो ग़िज़ा को तब्दील करें तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सकती है। और अगर वो ग़िज़ा के साथ एक्टिविटीज़ भी करें, वॉक वगैरह करें, एक्सरसाइज करें, तो समझे कि 30 से 50% लोगों की जो है वो शुगर खाली ग़िज़ा और जो एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकती है। हाँ, ऐसे लोग जिनकी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, 300-250 से बहुत ज़्यादा है मिसाल, तो ऐसे लोगों को जो है वो दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे पहले हमें उनकी जो है वो ग़िज़ा को मॉडिफाई करना चाहिए, वो अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें, जो बताया गया है पहले जो सवालात में कि कौन सी ग़िज़ाएँ उनके लिए जो मज़र हैं, ख़राब हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी हैं और उनकी कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। और साथ में वो एक्सरसाइज करें, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और भी कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं। अगर उनको कोई जॉइंट जोड़ों का कोई मसला नहीं है, दिल का कोई जो है वो मर्ज़ नहीं है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। आधा घंटा कम से कम और हफ्ते में 5 दिन, सही ठीक है, वो करें तो उसके ज़रिए भी अपनी शुगर को वो कंट्रोल रख सकते हैं। हाँ, अगर उनकी शुगर जो है वो 250 से या 300 से बहुत ज़्यादा है तो उनको जो है वो गोलियाँ जो शुगर की आती हैं मुख्तलिफ, पाकिस्तान में कई सारी जो कंपनियाँ हैं दवाओं की जो अच्छी और मयारी शुगर की दवाइयाँ बनाती हैं और इतनी कोई वो कॉस्टली नहीं है। एक आम आदमी की रेंज में 1 से 2 गोलियां लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ जो है नहर मुँह लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ जो है वो खाने के बाद लेनी होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको 30 साल से पहले शुगर हुई है और जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन की बिल्कुल शदीद कमी होती है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाती है लबलबे से। ऐसे लोगों को डे 1 से पहले दिन से इंसुलिन ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसुलिन नहीं लेंगे तो उनमें शुगर की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि बेहोशी भी तारी कर सकती है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मैं चाहती हूँ कि आपको कोई मैसेज जाए, क्योंकि अब ये छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शुगर है और यही बच्चे अगर ये समझे, इनमें शऊर आए, इस हवाले से अवेयरनेस हो, तो आगे जाके हमारा मुआशरा भी सुधर सकता है, हमारा पाकिस्तान भी इस चीज़ से
ختم ہونے کے برابر آ سکتا ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور 2 کروڑ جو ہے وہ پریمیم ڈائبٹیز میں ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہو سکتی ہے ڈائبٹیز. تو آپ کو کوئی میسج اسکول میں اس طرح کے اویئرنیس کے پروگرام ہو, آپ کا یہ ہے کیمرہ, آپ کیمرے میں دیکھ کر اپنا میسج دینے سے پہلے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ شدید پیچیدگیاں کرتی ہے, کیونکہ اگر شوگر کی مقدار مسلسل اگر بڑھی رہے تو اس کے نتیجے میں جو ہماری خون پہنچانے والی جو نسیں ہیں, جس کو ہم شریانے کہتے ہیں, دل کو جو خون پہنچانے کی نسیں ہیں, دماغ کے اندر ایک باریک نسوں کا جال ہے, اس کے علاوہ پاؤں کو, گردوں کو خون پہنچانے کی نسیں ہیں, وہ بلاک ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں فالج ہے, ہارٹ اٹیک ہے, گردوں کے مرض ہیں, اور ہماری پاؤں کا خراب ہونا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کو جو ہے وہ پاؤں میں جو ہے زخم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو تو شوگر تھی, اس نے کیئر نہیں کی, اس کو پاؤں کا زخم ہو گیا, اب پاؤں کی انگلی کاٹ رہے ہیں یا پاؤں کو کاٹ رہے ہیں یا ٹانگ کو کاٹ رہے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حادثات کے نتیجے میں اتنے پاؤں نہیں کٹتے ہیں جتنے شوگر کے نتیجے میں جو ہے وہ پاؤں کو کاٹا جا رہا ہے. اس کا صرف اور صرف وجہ کیا ہے؟ خون میں شوگر کی مقدار کا مسلسل بڑھا رہنا, جس کے نتیجے میں خون کی شریانیں جو ہے بلاک ہو جاتی ہیں, خون نہیں پہنچتا ہے, اور جو وہ آرگن ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی پھوڑا پھنسی انفیکشن نکل آتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ اتنا انفیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمیں اس اعضاء کی قربانی دینی پڑتی ہے, پاؤں وغیرہ کی. تو میرا آج سے جو ہے آپ لوگوں کو یہی ایک میسج ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے, جو لوگ ایسی لائف سٹائل آرام دہ گزار رہے ہیں اور جن کی فاسٹ فوڈ وغیرہ کا استعمال ہے, وہ کم سے کم ہر 6 مہینے میں خون میں اپنی شوگر کی مقدار ضرور چیک کریں, یا جن کی فیملی ہسٹری ہے, ماں باپ بہن بھائی کو شوگر ہے, قریبی رشتہ داروں کو شوگر ہے, تو ایسے لوگوں کو اپنی شوگر ضرور چیک کروانی چاہیے. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنے جو ہے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں, اپنے خوراک میں تبدیلی لائیں, ایسی غذائیں لیں, ابلے ہوئے چنے, لوبیا, ہری سبزیاں ہیں, اور جو ہے آٹا جو ہے وہ چکی کا آٹا, بھوسی والا آٹا جس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے, چاول کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے, اور ایکٹیویٹی بڑھائیں. کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں, اپنی زندگی کے لیے نکالیں, اپنے گھر والوں کے لیے نکالیں, کیونکہ آپ کی اگر زندگی ہے, آپ صحت مند ہیں, تو اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, ان کی بھی صحیح تربیت کر سکتے ہیں, اور اپنے ملک کی بھی تربیت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ آئے, اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے شو میں آئے. تو ابھی ہمارا جو شو ہے مراگش, ہمارا پروگرام ہے جس کو بلوچی میں بولتے ہیں مراگش. تو میں نے کافی مرتبہ یہ ورڈ یوز کیا, میں نے سوچا کہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو 2-3 بلوچی ورڈز ہیں وہ بھی سمجھ آئیں. تو گلے چاروں کا مطلب, ہاں ہاں بالکل بالکل, تو گلے چاروں کا مطلب تو میں نے آپ کو سمجھا دیا, اور مراگش کا مطلب ہے ہمارا جو پروگرام آج کا یہ. تو مراگش کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. گلے چاروں کا ان میں مراگش واد بتالاس اور میں مرچی مراگش باس امپورٹنٹ ٹاپک کی سر ابتا شوگر کہ شوگر چچو مریض مبتلے شوگر چی شچی مارا چیوڑ بچہ گلوٹی, اور میں بس امید دعا کرنے کہ اما مردم جو شوگرے نادرا ہاں شوگرا چی اما مردمانہ اللہ پاک زوتا صحت تندرستی نصیب بکا. اور جو میں ڈاکٹر صاحب ہمارے گو گوشی پاکستان 2 کروڑ سے زائد مردم امشی کے شوگر تو کا مبتلا بیت کنا, جو یک اشیاء چشینے گو کہ پریمیم ڈائبٹیز مطلب 2 کروڑ مردم امشہ کے آئین شوگر بیت کان گوڑا مغوشہ کے 2 کروڑ مردم انت یوگے پاکستان مردم وتی صحت خیالہ اربکنا, وتی ڈائٹ شربکنا, تاکہ کسا عرب شوگر مبید رو وتی لائفا ہیلدی لائف اسٹائل پیما انجوائے بکنا چیا میں صحت یک نعمتی, اور نعمتی مارا خیال کنگ لوٹی اور اسی قدر کنگ لوٹی. چمد وہاں گو تی مراگا شارع اسٹارٹ کو جو دعاؤں گو تی مراگا شالاس ہم کنی وش پہ باتیں خوش پہ باتیں خوشی گرنج پہ باتیں نو تی ہوسٹارہ پہ دیتا اجازت. السلام علیکم, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.